हेलो स्टूडेंट्स, फिर से अपना जो है एक लेक्चर लेके हाजिर हूँ। ये हमारा पावर शेयरिंग पे तीसरा लेक्चर है। कि पहला लेक्चर देखकर दूसरा था, अब ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या क्या है, यानी कि इसकी किस्में कौन कौन सी हैं। जो पावर शेयरिंग का आइडिया है ये एक अपोजिशन में उभरा था इस चीज़ को लेकर के कि जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो बंटनी नहीं चाहिए। बहुत लंबे अरसे तक ये माना गया कि जो गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो किसी एक ही इंसान के पास हो या सेट ऑफ पर्सन के पास हो जो एक ही जगह पे हो। इसका ये था, इससे ये होता था कि अगर पॉलिटिकल पावर्स जो है बढ़ जाएंगी तो ये इससे ये होगा कि जो बहुत जल्दी किसी भी मसले पर डिसीजन लेना होगा या उस डिसीजन को लागू करना होगा तो वो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर पावर बढ़ जाएंगी तो डिसीजन लेने में भी परेशानी होगी और उसको लागू करने में भी परेशानी होगी। लेकिन ये सारे ख्यालात जो हैं जब डेमोक्रेसी वजूद में आई उसके साथ साथ ये ख़त्म हो गए, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मेन मुद्दा है, जो एक उसका अहम प्रिंसिपल है, वो ये है कि जो लोग हैं वही सारी पॉलिटिकल पावर्स का जरिया है। क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग जो है वो खुद हुकूमत करते हैं एक बाकायदा से जो है एक तयशुदा इंस्टीट्यूशन के जरिए। किसी भी अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सभी तरह के अकीदे, हर तरह के अकीदे को मानने वालों को बिल्कुल एक जैसी इज्जत दी जाती है और उनको ये हक हासिल होता है कि वो अपने डिसीजंस को लेकर के, अपनी फ़ायदे को लेकर के हक को उठा सकते हैं। और इसी वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को फॉलो करती है कि जो पावर है वो बंटनी चाहिए, ताकि जो पावर जब बटेगी तो गवर्नमेंट जो है वो आसानी से काम भी कर सकेगी। तो आज की मौजूदा जो हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारी जमहूरियत है, उसमें पावर्स कुछ इस तरीके से बटी हुई है। जो पहला हम हेडिंग देख रहे हैं उसमें है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि पावर्स जो है वो बट रही है हुकूमत के अलग अलग ऑर्गन्स में। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं। उसमें है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हम देखते हैं कि ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो एक साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं और ये तीनों ऑर्गन्स अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग तरीके से जो है अपने जो उनको असाइन काम है वो दिया जाता है। और इससे ये होता है कि जब ये तीनों ऑर्गन्स काम करते हैं तो ये भी होता है कि कोई एक ऑर्गन जो है वो अपनी पावर को बेवजह इस्तेमाल ना कर सके। और ये ऑर्गन जो है एक दूसरे की पावर्स को चेक भी रखते हैं, एक दूसरे की पावर्स पर नजर भी रखते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि उनके काम में इंटरफेरेंस ना हो। यही इसकी एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। हम पिछले 6th क्लास में हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या है, इसके इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम करते हैं, इसके जो है उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि इसके जो मिनिस्टर्स हैं और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं वो पावर का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट में और अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट असेंबलीज में वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जजेस जो हैं वो भी अपना काम करते हैं। हालांकि उनको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है लेकिन फिर भी वो एग्जीक्यूटिव के जरिए जो है पॉलिसीज़ बनाई गई या इम्प्लीमेंट की गई या लेजिस्लेचर में जो पॉलिसीज़ बनाई गई होती हैं उनको चेक भी करता है। अगर उनको लगता है कि ये पॉलिसीज़ लोगों के हक में नहीं है तो वो उस लॉ को नल एंड वाइड भी डिक्लेयर कर सकता है। आगे है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अब गवर्नमेंट जो है वो पावर शेयर करता है अलग अलग लेवल्स में, यानी कि इसमें यह है कि गवर्नमेंट्स की जो पावर्स हैं वो पूरे मुल्क में और मुल्क शेयर जाती है। जैसे कि अब उसमें आ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स,
یعنی کہ ایک گورنمنٹ جو ہمارے پورے ملک میں حکومت کرے گی وہ سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، اور وہ گورنمنٹ جو ریاست میں یا خطے میں وہاں پہ حکومت کرے گی وہ ہوں گی اسٹیٹ گورنمنٹ۔ ہم اس طریقے کی گورنمنٹ جو کہ پورے ملک میں ہوگی ہم اس کو فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں، لیکن ہم انڈیا کے کانٹیکسٹ میں اس کو فیڈرل گورنمنٹ نہیں کہیں گے، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو پاورز ہیں وہ بالکل ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں، سیم پاورز جو ہیں وہ سینٹر کے پاس میں ہوتی ہیں اور سیم پاور اسٹیٹ کے پاس میں ہوتی ہیں۔ لیکن انڈیا کے کیس میں تھوڑا الگ ہے، جیسا کہ ہم جو ہے برٹش پیٹرن آف ہم نے جو ہے گورنمنٹ کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، تو ہماری جو ہے یہاں پر پیٹرن بھی ویسا ہی چل رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں سینٹر جو ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ ہے اور سینٹر کے پاس تھوڑی زیادہ پاورز ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو جو ہے ہم سینٹرل گورنمنٹ کے جو ہمارے انڈیا میں پورے میں جو گورنمنٹ چلتی ہے ہم اس کو سینٹرل یا یونین گورنمنٹ کہتے ہیں، اور جو ہماری خطے یا ریاستی گورنمنٹ ہے ہم ان کو اسٹیٹ گورنمنٹ کہتے ہیں۔ یہ جو ہے دنیا کے الگ الگ ملکوں میں اسی سیم طریقے کے پیٹرن کو فالو نہیں کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ملک میں جو ہے پروونشل اور یا خطی گورنمنٹ ہو، لیکن بہت ملک ایسا ہے کہ اگر ان کے پاس اسٹیٹ گورنمنٹس نہیں بھی ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو اس طریقے سے امینڈ کیا ہوا ہے کہ ان کی پاورز جو ہے وہ اسٹیٹ میں جو ہے ان کی کنٹری میں اس حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہے، اس حساب سے بٹی ہوئی ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو الگ الگ لیول پہ کام کر رہی ہے۔ ہم اس میں جو ہے بیلجیم اور سری لنکا کی ایگزامپل کو کوٹ کریں گے کہ بیلجیم میں جو حکومت ہے وہ اس کو ہم فیڈرل گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بالکل پاور کو بالکل ایکول ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے۔ فرینچ اسپیکنگ لوگوں میں، ڈچ اسپیکنگ اور جرمن اسپیکنگ لوگوں میں بالکل وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہے، جبکہ سری لنکا کے کیس میں کہیں تو اس کو وہ نکار دیا گیا تھا۔ اب اسی طریقے جو ہے سیم اس کو جو ہے اب اسٹیٹ میں بھی یہ پاور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اسٹیٹ جیسے کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ آ گئی، پھر اسٹیٹ گورنمنٹ آ گئی، اب اس سے نیچے ہم چلیں تو میونسپیلٹیز آ جاتی ہیں، پنچایت آ جاتی ہے، ان میں بھی یہ گورنمنٹ پاور جو ہے وہ اب اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی کہ ہائرارکی میں اوپر سے نیچے کی طرف اب یہ پاور جو ہے وہ بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس کا تھرڈ ہیڈنگ ہے پاور میں آلسو بھی شیئرڈ امنگ ڈفرینٹ سوشل گروپس۔ اب جو ہے سماج میں رہ رہے ہیں تو اب ہمارے سوشل گروپ بھی ہیں، ان میں بھی پاور چینج ہوتی ہے۔ اب گروپ جو ہے وہ چاہے مذہبی ہو، ہماری بھاشا پہ بنا ہوا ہو، کمیونٹی گورنمنٹ جیسے کہ بیلجیم میں اس کی بہت اچھی مثال ہے، وہاں پر کنٹریز میں جیسے کہ وہاں پہ انہوں نے قانون بنائے ہیں اور باقاعدہ قانونی طور پر جو ہے جو سماج میں پچھڑا ہوا طبقہ ہے یا عورتیں ہیں ان کو جو ہے لیجسلیچر میں، حکومت میں، ہمارے انتظامیہ میں بالکل ان کو ریزرو رکھی جاتی ہیں سیٹیں، ان کے لیے ان کو جو ہے اس میں حصے داری دی جاتی ہے۔ ہم نے پچھلی مطلب کلاس میں پڑھا تھا کہ ریزرو کانسٹیٹیوئنسیز کون سی ہیں، اس میں جیسے کیسے اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں ہمارے سیٹیں ریزرو کی، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا ابھی ایک جیسے پنچایت میں اور میونسپلٹی کے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو کچھ ہی عرصہ پہلے ہمیں اس میں جو ہے وومنس کو لے کر کے سیٹ ریزروڈ تھی، اور کچھ سوسائٹی کے جو سیکشن ویکر سیکشن تھا اس کے لیے بھی سیٹ ریزروڈ تھی کہ اس سیٹ پر اسی کاسٹ کے لوگ لڑ سکتے تھے، یا جہاں پہ وومنس کے لیے سیٹ ریزروڈ تھی تو وہاں پر صرف وومنس ہی کھڑی ہو سکتی تھی۔ اس طریقے کے ٹائپ کے جو ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ ہم جو ہمارا انتظامیہ ہے وہ اس لیے کر سکتے ہیں تاکہ جو ہمارا الگ الگ عقیدے میں رہنے والے لوگ جو ہیں ہمارے سماج میں، الگ الگ سوچ کے لوگ جو ہیں، الگ الگ آئیڈیالوجیز کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کریں، اور جو ہماری مائنورٹی کمیونٹیز ہیں ان کو بالکل ان کو موقع دیا جا سکے تاکہ وہ بھی آگے آ سکیں۔ اب ہے فورتھ ہیڈنگ ہے پاور شیئرنگ ارینجمنٹس کین آلسو بی سین ان دا وے پولیٹیکل پارٹیز، پریشر گروپس اینڈ موومنٹس کنٹرول۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ اب جو ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پریشر گروپ ہے اور موومنٹس، ان میں بھی پاور اب بڑھتی ہے، جو کہ بہت حد تک جو ہے ان کا اثر پڑتا ہے ہماری حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان میں، یا ڈائریکٹ گورنمنٹ کی جو ہے ڈیسیجن میکنگ میں۔ ہماری موجودہ دور کی جو ڈیموکریسی ہے
اس میں جو ہے کمپٹیشن ٹائپ آف ڈیموکریسی ہے، یعنی کہ اس میں الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ہر 5 سال میں الیکشن ہوتے ہیں، وہ اپنے ایک باقاعدہ سے کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بہتر ایجنڈا لے کے آ سکتی ہے، کون سی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بہتر ثابت ہو سکتی ہے ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے ملک کے لیے. تو ہم جو ہے پھر جو ہے اس کو چنتے ہیں. 5 سال تک وہ پولیٹیکل پارٹی کام کرتی ہے. 5 سال میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نے اچھا کیا ہے، اس کا کام بہت اچھا ہے، تو ہم اس کو ایک موقع اور دے سکتے ہیں اور ہم اس کو واپس چنتے ہیں. اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی نے اچھا کام نہیں کیا ہے، اس کے وہ ہماری امیدوں پر کھری نہیں اتری ہے، تو ہم اس کو پھر چینج بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کبھی ایک ہاتھ میں کبھی دوسرے ہاتھ میں یہ چینج ہوتی رہتی ہے. اور اس سے ہوگا کہ ہم لانگ رن میں یہ کہیں کہ پولیٹیکل جو ہے اس میں جو ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پاور شیئر ہوتی رہتی ہے، تو ایک ہی پارٹی کے ہاتھ میں پاور نہیں رہتی اور وہ پارٹی جو ہے ایک ڈکٹیٹر پارٹی نہیں بن سکتی ہے. کبھی کبھی یہ جو ہے اس طریقے کی جو شیئرنگ ہوتی، اب جو ہے ہمارے ملک میں الگ الگ آئیڈیالوجیز کے لوگ ہیں جو ہیں الگ الگ جو ہیں اس کے بیس پر بھی جو پولیٹیکل پارٹیز بنتی ہیں، تو وہ بھی جو ہے اس ملک دیکھا جائے تو الیکشن میں کافی حد تک اس پہ اثر ڈالتی ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے مل کر ایک الائنس بناتی ہیں، پھر وہ آ کر کے سیدھا الیکشن لڑتی ہیں، اور اگر وہ ان کا جو ہے وہ الائنس جیت جاتا ہے تو پھر وہ کولیشن گورنمنٹ بناتی ہے اور ان میں جو ہے یہ پاور پھر شیئر ہو جاتی ہے. اب ہمارے ہم دیکھتے ہیں ڈیموکریسیز میں پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ کچھ انٹرسٹ گروپ ہے. انٹرسٹ گروپ یعنی کہ سماج میں جیسے کہ مان لو جیسے کہ تجارت ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، کسان ہیں، یا وہ ورکرز جو انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ سیم انٹرسٹ والے لوگ، یعنی کہ ان کا انٹرسٹ، ان کا فائدہ سیم ہے، تو وہ اپنے فائدے کو لے کر کے ایک یونین بناتے ہیں اور وہ اپنی یونین کو جو ہے پھر اس کو وہ گورنمنٹ پر جو ہے وہ زور ڈالتے ہیں کہ ان کے جو انٹرسٹ ہے اس کو کس طریقے سے وہ پورا کریں گے. یہ 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. ڈائریکٹ میں ہوگا کہ وہ جو ہے ڈائریکٹ اپنے اس انٹرسٹ کو لے کر کے پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں اور وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں. انڈائریکٹلی وہ جو ہے گورنمنٹ پر وہ پریشر کریں گے گورنمنٹ کو کہ ان کے لیے ڈیسیجن لیا جائے. ان کی جو ہے جو گورنمنٹ کی ڈیسیجن میکنگ ہوگی اس پر جو ہے اس کو پریشر کریں گے کہ ان کے فائدے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسیجن لے. اب کسی بھی طریقے سے، دونوں طریقے سے ہو، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو، گورنمنٹ کی جو ہے وہ انفلوئنس جو ہے وہ کرے گی. اور گورنمنٹ کو جو ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرسٹ گروپ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ کو جو ہے ان کے لیے ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. اسٹوڈینٹس، آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے پاور شیئرنگ کو پڑھا ہے. یہاں پر یہ چیپٹر جو ہے یہاں پہ یہ ختم ہو جاتا ہے. ہم نے جو ہے اس کو جو ہے 3 لیکچرز میں ہم نے اس کو پڑھا. تو ہم یہ جب 3 لیکچرز اس میں ہو چکے ہیں، یا اب یہ چیپٹر ختم ہو چکا ہے. ہم نیکسٹ لیسن جو لیکچر ہوگا اس میں ہم اس کے کوشچن آنسر کو ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے کوشچن فریم کیے گئے ہیں، وہ ہم اس کو پھر اب نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. فی الحال کے لیے جو ہماری اس چیپٹر کی جو ریڈنگ تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اس چیپٹر کے ساتھ میں آپ کو تھینکس کہوں گی کہ آپ نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس کو لیکچر کو پریپیئر کرنے میں. لاسٹ میں اتنا کہوں گی کہ اسٹے سیف، اسٹے ہوم.